अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका ट्रेनर, आपका होस्ट अली भट्ट, और मैं लाया हूं आपके लिए शेप योर बॉडी का एक नया एपिसोड। जैसा कि शेप योर बॉडी के इंट्रोडक्शन एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ये फिटनेस प्लस स्पोर्ट्स चैनल है। सो आज जिस स्पोर्ट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्म रेसलिंग। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आर्म रेसलिंग की कुछ हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1977 में। इसी तरह जो पाकिस्तान आर्म रेसलिंग फेडरेशन है वो 2009 में बनी थी। जो करंट वर्ल्ड चैंपियन है उनका नाम लिवॉन है और उनका ताल्लुक जॉर्जिया से है, और इसी तरह ये नेशनल गेम है रशिया की। आर्म रेसलिंग के बारे में गाइड करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान गरीब भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उस्मान भाई के बारे में बताता चलूं कि लास्ट 10 ईयर से नेशनल चैंपियन हैं। आज के एपिसोड में ये हमें आर्म रेसलिंग के बारे में गाइड करेंगे। जी उस्मान भाई, हमें सबसे पहले बताएं कि इसमें किट कौन सी इस्तेमाल होती है, किट में आप क्या यूज़ करते हैं? किट में आप कुछ भी, यानी कि आप शॉर्ट्स, ट्राउज़र वगैरह, यानी कि ओवरऑल, यानी कि अगर आप किसी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो ट्राउज़र, जॉगर्स और टी शर्ट का ज़्यादातर होता है, मगर शॉर्ट्स वगैरह भी चल जाती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही किट पहन के जानी हो। चलें, ये तो अच्छा हो गया कि हमारे पैसे बच गए, स्पेशल किट नहीं खरीदनी पड़ेगी। और इसके बाद वार्म अप में आप क्या रेकमेंड करेंगे? वार्म अप के अंदर जो है ना, वो सबसे पहले तो है कि आप शोल्डर वार्म अप करते हैं, जिसके अंदर साइड रेजेस और डंबल प्रेस हो गए, और उसके बाद थोड़ा सा फोरम को जो है ना, वो बाजू को और फोरम को वार्म अप करते हैं और फिर गेम स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक हो गया, थैंक यू। उस्मान भाई, हमें बताइएगा कि इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कौन कौन सी आती है जो कि आर्म रेसलर को करनी चाहिए? आर्म रेसलिंग के लिए जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना, वो सबसे पहले आती है कि आपका फोरम और बाइसेप के अंदर जो सबसे बेसिकली चीज़ आती है ना, जो बॉडी बिल्डिंग से हट के है, जो सिर्फ स्पेसिफिक, वो हमारी आती है सिटअप कर, बैठ के बारबल के ऊपर कर और सिंगल हैंड डंबल्स। ये बहुत ज़रूरी होती है आर्म रेसलिंग के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बाजू में जिनकी ताकत होती है वो आर्म रेसलर है। तो वो हम लोग बाजू पे ही 95% फोकस करते हैं। उसके बाद शोल्डर है, फ्रंट शोल्डर खासतौर पे, फिर चेस्ट है, डेडलिफ्ट्स हैं, और थाई को भी हम थोड़ा सा इंक्लूड कर देते हैं, मगर ये बेसिक जो है ना वो हमारा बाइसेप ही आता है ज़्यादातर। ठीक हो गया। उस्मान भाई, हमें इसमें जो टेक्निक्स या मूव्स इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्ट्रॉन्ग लोग भी होते हैं लेकिन वो आर्म रेसलर से हार जाते हैं। तो वो कोई ना कोई चीज़ें ज़री बात आप हमें बेहतर बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। अच्छा अली भाई, इसके अंदर जो है ना, सबसे पहले यानी कि 3 मूव्स होती हैं। एक होता है टॉप रोल, एक होती है हुक, और तीसरी होती है प्रेस। टॉप रोल और हुक जो है ना वो ज़्यादातर अप्लाई होती है। जो प्रेस होता है ना, वो अगर आप ये कहें कि 100 में से कोई 1-2% होते हैं जो प्लेयर्स जो उसको ट्रेन करते हैं, मगर जो बेसिकली 2 हमारी जो मूव्स है ना, वो टॉप रोल और हुक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जो नया बच्चा कोई आपके पास आता है और वो आर्म रेसलिंग करना चाहता है, तो उसको आप कैसे ट्रेन करेंगे, क्या बताएंगे, क्या उसको प्रैक्टिस करवाएंगे? अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं कि अगर हमारे पास कोई लड़का यंग आ रहा है, मीनवाइल टीन एज में आ रहा है, तो वो आर्म रेसलिंग के लिए बड़ी आइडियल एज होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो एंगल्स बेहतर होते हैं, फिर आपके मसल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज होकर रिपेयर होते हैं। एक सर्टेन टाइम होता है जब तक ये पेन्स निकलती हैं। तो इसमें यही होता है कि जब लड़का कोई अर्ली एज में आ जाता है वो रिकवर जल्दी कर देता है, क्योंकि बॉडी एक जान में होती है, जवान होता है, तो वो ज़्यादा जल्दी उसको पिक भी कर लेता है, माइंड भी अच्छा होता है। इसी तरह अगर कोई बिगनर आता है हमारे पास अबव 25, तो उसके लिए वो स्लो रिकवरी और स्लो प्रोसीजर होता है। मगर इन दोनों के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कि हम स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। स्ट्रेंथ डेवलप करने के बाद उनको मूव्स पे लेके आते हैं कि जितनी भी हुक की मूव है, टॉप रोल की या प्रेस की मूव है, और उसके साथ सारी टेबल प्रैक्टिस होती है, वो उसको कंटिन्यू करते हैं अप टू 6 मंथ। फिर उसके बाद जाके उसको थोड़ा बहुत जो है ना वो ये चीज़ें बेहतर करनी है। ये तो हो गई जो कि नए बच्चे करना चाह रहे हैं आर्म रेसलिंग, उनके लिए इंस्ट्रक्शन। तो जो लड़के या जो प्रोफेशनल ऑलरेडी ट्रेन कर रहे हैं उनको क्या आप गाइड करेंगे, उनके बारे में क्या आप कहते हैं? अच्छा अली भाई, आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले, जिस तरह मैं भी काफ़ी अरसे से, कपल ऑफ ईयर्स से मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और उसके अंदर हम लोगों को भी नहीं पता था कि इसके मेथड्स क्या हैं, क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे जाके ना आप स्टक कर जाते हैं, आपकी इम्प्रूवमेंट होना स्लो हो जाती है, स्टक हो जाती है, उससे आगे आप बढ़ते नहीं हैं। तो हम लोगों ने हमारा एक लाहौर 20 के नाम से ग्रुप है, हम लोगों ने सारों ने मिल के
سب سے پہلے جو ہے رشین، کیونکہ یہ گیمز جو ہے نا یہ رشین نیشنل ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو لڑکے ہیں ان کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت ورلڈ وائڈ سب سے بڑی ٹیم ہے جو گولڈ میڈلسٹ ہولڈر ہے. ان کو ان میں ایک ٹیچر تھا، اس سے ہم لوگوں نے پرچیز کر کے جو ہے نا ٹریننگ پروگرام لیے، جو بہت زیادہ ہماری ٹریننگ کے اندر جو ہے نا اس نے بہت زیادہ چینجنگ آئی. جدھر ہم سٹک کر گئے ہوئے تھے ادھر سے ہم آگے آ گئے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ خالی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کا جو دل کر رہا ہے آپ کر رہے ہیں، یہ پوری پلانڈ ہوتی ہیں، اس میں پیریڈائزیشن ہوتی ہے، سارا ایک میکینزم میں ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے، باڈی کے کس پارٹ کو لے کے چلنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس کی گروتھ کدھر رک گئی ہے تو اس کو آگے کس طرح بڑھانا ہے. تو یہ چیز تھی جو ہمیں ابھی لاسٹ 3 ایئر سے پتہ لگی ہے، اور اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد جس طرح میں پرانا تھا تو میں جدھر اسٹک کیا ہوا تھا تو ادھر سے ہم لوگ تھوڑا سا آگے آئے ہیں. اس کے اندر ایک رشین ہوتا ہے سارا پیرامڈس کا. ابھی میں جس چیز کو فالو کر رہا ہوں میں بلغارین کو کر رہا ہوں، کیونکہ آرم ریسلنگ فیڈریشن بھی بلغارین کی ہے، اسی کنٹری کی ہے، اور کیونکہ ہر ایک جو کنٹری ہے نا ان کا اپنا ایک پیریڈائزیشن اور سارا جو ہے نا ٹریننگ میتھڈ ہوتا ہے، وہ سوٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. میں نے رشین بھی کیا، بہت افیکٹو ہے، مگر اب میں صرف چینج دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے زیادہ سوٹ کیا کرتی ہے. کرنٹ اس وقت جو ہے نا وہ میں بلغارین سٹائل ٹریننگ کو جو ہے نا وہ میں نے اڈاپٹ کیا اور اس کو میں چلا رہا ہوں، اور یہ مسٹ ہے. اس کے بغیر آپ یعنی کہ بھول جائیں کہ آپ گرو کر سکتے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں جو کپل آف ایئر سے کر رہے ہیں مگر وہ ایک جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے ورڈز میں جانا ہے اور اگر آپ نے ورڈز میں جا کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آن کرنا ہے تو آپ کو ان ٹریننگ میتھڈ پہ آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. آپ نے دیکھا کہ اگر آپ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں آرم ریسلنگ تب وہ اتنی کوئی مشکل گیم نہیں ہے، لیکن جب آپ پروفیشنل اس کو اپروچ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ٹریننگ پیٹرن، کوئی ٹریننگ میتھڈ استعمال کرنا پڑتا ہے، جس طرح عثمان بھائی نے ہمیں ابھی بتایا. اچھا عثمان بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس میں کیونکہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ہیوی ویٹ کا بندہ کسی بھی چھوٹے ویٹ سے آرم ریسلنگ کر لے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ویٹ کیٹیگریز ہوں گی. اس میں جو اوور آل اگر نیشنل لیول پہ جو ایک کمپٹیشن ہوتے ہیں وہ ویٹ کیٹیگریز میں ہوتے ہیں. 5 kg کی کلاس ہوتی ہے، 55 to 60، یہ آلموسٹ 110 پلس چل جاتی ہے، آلموسٹ 11 کلاسز بنتی ہیں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نیشنلز ہوتے ہیں نا اس میں صرف ویٹ کیٹیگریز کے حساب سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ جس طرح پاکستان میں فخر پاکستان کا ایک کمپٹیشن آتا ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب آ گیا. یہ کمپٹیشن ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جو گولڈ میڈلسٹ ہولڈر ہوتے ہیں نا یعنی کہ فرسٹ جو آئے ہوتے ہیں ان کا آپس میں کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جب آپس میں ہوتا ہے تو ان میں سے پھر ایک بندہ نکلتا ہے جو فخر پاکستان، جو مسٹر پاکستان بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں بالکل ویسے ہی جیسے باڈی بلڈنگ میں ہوتا ہے جو سب. بالکل یہ اوور آل جتنی بھی باڈی بلڈنگ آ گئی ہے یہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس مینٹینڈ کلاسز ہوتی ہیں، اور اسی کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اور اسی کے حساب سے یہ آگے چلتا ہے. تو کیا یہ آپ سمجھتے نہیں کہ یہ چھوٹے ویٹ والے کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اگر بڑے ویٹ والے کے ساتھ جب اس کا آ جائے گا؟ زیادتی کی بات نہیں ہے کیونکہ پلیئر ہے، آرم ریسلر ہے. اگر وہ 55 kg کا لڑکا ہے اور کوئی بھی ایک عام کوئی پاور لفٹر ہے وہ 110 پلس بھی ہے نا تو وہ اس کو بھی ہرا دے گا. مگر یہ ایک گیم آ جاتی ہے اور اس کے اندر زیادتی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی ویٹ کیٹیگری میں گولڈ ہو جاتا ہے. پھر اوپر آنے کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے محنت کرنی پڑتی ہے، اوپر آنا پڑتا ہے. اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایسے بھی لڑکے ورلڈز میں بھی دیکھے ہیں، ہم نے اپنے پاکستان میں بھی دیکھے ہیں جو -55-60 kg کے لڑکے ہوتے ہیں مگر وہ 90 والے کو ہرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. اس میں اسٹرینتھ کا آپ کو نہیں پتا لگتا کہ اسٹرینتھ اور ٹیکنیکس کتنی ہے، کتنا ٹیکنیکل ہے، کتنی اسٹرینتھ اس میں ہے. اسٹرینتھ ہے ٹیکنیکلٹی کم ہے تو وہ ادھر سے مار کھا جائے گا، اور اسٹرینتھ ہے اور ٹیکنیک بھی اچھی ہے تو وہ 100 والے کو بھی بیٹ کر سکتا ہے. بالکل یہ چیز. اچھا اب یہ ہے کہ کیونکہ پروفیشنل ایکسرسائز ڈائٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو ڈائٹ کے بارے میں کیا اسپیشل چیزیں ہوں گی جو کمپٹیشن سے پہلے لیتے ہوں گے یا ویسے آپ نارمل روٹین میں لیتے ہیں؟ ڈائٹ میں سب سے پہلے اگر فوڈ پہ آ جائیں تو کھانے میں آپ نے کاربز بھی لینے ہیں. جی بالکل. فیٹس، گڈ فیٹس لینے. ٹھیک ہے. گڈ فیٹس کے بعد پروٹین انٹیک تو بہت زیادہ ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کے اندر اسپیسیفک ٹریننگ جو ہے نا وہ آپ کی بازو کی ہو رہی ہوتی ہے. وہ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ نارمل بھی گیم لگائیں تو وہ انجریز آتی ہیں. اور ہم لوگ ویک میں 7 days کے اندر 5 days جو ہے نا وہ بازو کو ہی لگے ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ریپیئر ہونا، اتنی ڈائٹ لینا وہ مسٹ ہوتا. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بہترین چیز جو ہے نا وہ بیف ہے میرے نزدیک.
جو بہت ریپڈ کرتی ہے ریکوری کو. چکن بھی آپ لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ گرین سیلڈ بھی, یعنی کہ آپ نے اپنی ڈائٹ بڑی مینٹین رکھنی ہے, مینٹین اور بیلنس رکھنی ہے کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. اور اگر ادر ہینڈ آ جاتے ہیں سپلیمنٹیشنز کے اوپر, تو وہ بھی مسٹ ہیں. اگر آپ نے بڑے اچھے لیول پہ جانا ہے تو سپلیمنٹیشن کے بغیر آپ زیرو ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ڈائٹ کا ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. کہیں نہ کہیں پہ آپ کی انجری ریکور ہیل نہیں ہوتی ہے, تو آپ نے سب سے پہلے چیز ہوتی ہے ڈائٹ 100% کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی جو ہے نا وہ سپلیمنٹیشن 100% کرتے ہیں. مگر ہمارے پاکستان میں یہ بتانا بھی چاہوں گا, اور میرے سینئرز بھی کافی ہیں جنہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے, کہ ہم لوگ ڈائٹ 50% ہوتی ہے, سپلیمنٹیشن 50% ہوتی ہے, مگر ہمارے جو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں وہ 100% ہوتے ہیں, جو سب سے بڑی غلطی ہے ہم لوگوں کی. ہم لوگوں کو ہر چیز جو ہے نا وہ بڑی جلدی چاہیے ہوتی ہے, اور اس جلدی کے نتیجے میں نا ہم گرو نہیں کر سکتے. بالکل ایسی بات. ڈائٹ پہلے, سیکنڈ چیز ہے کہ آپ کا جو ہے سپلیمنٹیشن. اور میں کہوں گا کہ اگر آپ نے نیشنل لیول تک رہنا ہے نا تو اسٹیرائڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہاں کچھ نہیں ملتا. آرم ریسلنگ ایک اسپورٹ ہے جس میں ہم لوگ تو ہیں فار دا سیک آف کہ ہم لوگ فٹ رہیں, کیونکہ ہم اس میں گھس گئے ہیں, اب باہر نہیں آ سکتے. 10-15 سال پیچھے بھی لگائے ہیں, تو جو لوگ اس میں ہیں اور گرو کرنا چاہ رہے ہیں ورلڈس کے لیے, تو وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں. مگر یہ ہے کہ پہلے ڈائٹ ہے, پھر سپلیمنٹیشن ہے, پھر جا کے وہ اسٹیرائڈز آتے ہیں. اس میں یہ چیزیں ہیں کہ آرم ریسلنگ کے اندر جو سب سے بیسک جو سپلیمنٹ ہے وہ کریٹین ہے. کریٹین ایک ایسی چیز ہے جو مسلس کو اسٹرینتھن کرتی ہے, بہت زیادہ پاور دیتی ہے, اور ریکوری میں بہت اچھی رہتی ہے. تو یہ ایک بیسک ہے. باقی پروٹینز ہیں, ملٹی وائٹامنز ہیں, فش آئلز ہیں, اسینشلز ہیں, یہ ساری چیزیں وہ آپ کو کتنا کو سوٹ کرتی ہیں. اکثر لوگوں کو پروٹین سوٹ نہیں کرتی ہے, اکثر کو پری ورک آؤٹ سوٹ نہیں کرتی ہیں, وہ ان کی باڈی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں ساری. جی عثمان بھائی, جو آرم ریسلنگ کی اسٹرینتھ ٹریننگ ہوتی ہے وہ کن چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے اور وہ کیسے کرتے ہیں, وہ تو بتائیں ذرا اس کے بارے میں. اچھا, آرم ریسلنگ کی جو جتنی بھی ٹریننگز ہیں نا وہ ٹولز پہ ہیں. جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں, سارے ٹولز میرے پاس ہیں, اور یہ ہم لوگ خود مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, کیونکہ باہر سے آنے کے لیے وہ ایک تو ڈالرز میں وہ چارج کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو بھی پتا پاکستان میں جو ہے وہ میجر جتنا بھی بندہ ہے نا وہ اسپورٹس مین, وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہوتا ہے, اور اس کو بڑا ایک چاہیے ہوتا ہے, گیپ چاہیے ہوتا ہے کہ یار وہ بڑے ایک اپنے اس کے اندر رہ کے جو ہے نا چیزوں کو جو ہے نا مینٹین کرے. اب اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹاپ رول کی اور ہک کی ٹریننگ کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ ٹولز دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اب یہ ہینڈل ہے, یہ سب ٹول آپ نے خود بنوایا؟ یہ میری خود مینوفیکچرنگ ہے, اور میں خود یہ بنا کے ٹیبلز اور ٹولز پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ شپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر کسی بچے نے آپ سے کوئی ٹولز خریدنا ہے تو وہ آپ سے ہی رابطہ کرے گا؟ جی رابطہ, اور آپ کی ویڈیو کے نیچے وہ میرا نمبر, ویڈیو کے لاسٹ میں عثمان بھائی کا نمبر اور ایڈریس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تاکہ آپ خود ہی ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر سکیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ ہینڈل, یہ جس طرح یہ میں ڈیمو دے رہا ہوں, یہ سائڈ پریشر کے لیے, یہ فیٹ گریپ ہے, اور یہ دیکھیں نا یہ ساری موو ہوتی ہے, یہ سیم ایز اٹ از وہ مووز ہیں جو آپ پنجے میں یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں, یہ میں اس طرح جا رہا ہوں, اور یہ سیم اینگل وہی ہے جو آرم ریسلنگ میں استعمال ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے فنگرز آ جاتی ہیں, فنگر رول کر کے آپ کا پام آتا ہے, اور پام کے بعد پھر یہ سائڈ پوری بازو آ جاتی ہے. ایک یہ ہینڈل ہے. اس کے علاوہ جو ہینڈل اس میں یوز ہوتے ہیں وہ ایک یہ ہوتا ہے, یہ 50 mm کا ہینڈل ہوتا ہے, یہ بھی آلموسٹ سیم اس طرح ہی کام کرتا ہے. اس کے بعد یہ ریسٹ رینچر ہے, اس کو جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرم ریسلنگ میں ابھی فی الحال جو جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ اس ہینڈل کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں, اور اس کا بہت زیادہ, کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آرم ریسلنگ میں آپ کا ہاتھ پریپیئر ہونا چاہیے. جب تک آپ کی فنگر, آپ کا پام اور آپ کی رسٹ اچھی نہیں ہے نا, آپ ایک اچھے آرم ریسلر نہیں بنتے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ نیکسٹ پرسن کا ہاتھ پکڑتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی آپ کتنے پانی میں. بالکل ایسے ہی ہے نا کہ ابھی جتنا بھی آپ آرم ریسلنگ وہ دیکھیں گے, ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ صرف ہاتھ کنٹرول, ہینڈ کنٹرول آپ کا اچھا ہوتا ہے نا, تو وہ چھوٹے ویٹ کا لڑکا بھی اگلے بڑے ویٹ والے کو ہرا دیتا ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ ہینڈل ریسٹ رینچ ہے, یہ فنگرز کے لیے ہینڈل بنا ہوا ہے, اور ملٹیپل ہینڈلز ہیں یہ سارے. میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا ڈیمو اگر ہمیں دے دیں تو ہمارے ویورز کے لیے ایزی ہو جائے گا اس کو سمجھنا.
اب یہ ہینڈل ہے، یہ ٹوٹل جو ہے نا اس کو روٹیٹ کرتی ہیں اور یہ فنگر اور پام پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں نا یہ فنگرز میری کھول رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی ٹاپ رولر آپ کے اگینسٹ آ گیا اور وہ آپ کی فنگرز کھول رہا ہے تو آپ اس کو اوپر سے ہی رول کر لیں. ٹھیک ہے. رول کر کے اس کو ایزیلی لے جائیں گے. یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ دیکھیں نا یہ فنگرز کھول رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے یعنی کہ جو موو ہے ٹاپ رول اس کو آپ اس سے کاؤنٹر ہک کو بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں، مگر یہ آپ کے اتنے حصے کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیولپ کر دیتے ہیں. سیم ایز اٹ از یہ ہینڈل ہے، یہ بھی فنگرز کے لیے بیسیکلی یہ بنا ہی فنگرز کے لیے. اب یہ دیکھیے یہ میں نے اس کو دبایا نا، یہ بھی میری فنگرز کھول رہا ہے. خاص طور پہ یہ اتنے ٹپس پہ آ رہا، تو یہ بھی ہم اسی لیے یوز کرتے ہیں کہ کوئی اچھا ٹاپ رولر ہے تو ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک ہینڈل ہے کپنگ کے لیے. جتنے بھی ہوکر ہیں، ایک تو یہ سٹیپ اس کے ساتھ آتا ہے تاکہ آپ کا ہاتھ ہلے نا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں تو سٹیپ کرتے ہیں. سٹیپ کی بھی ایک اپنی اسٹرینتھ ہے. اچھا، اگر ڈیورنگ میچ آپ کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے تو وہ کوئی فاؤل میں کاؤنٹ ہوتا ہے؟ نہیں، فاؤل میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ سٹیپ میچ میں چلا جاتا ہے. جب سٹیپ میچ میں جاتا ہے تو سٹیپ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ٹریننگ کے بعد میں آپ کو ایک ڈیمو بھی دوں گا کہ وہ ہاتھ چھوٹتا ہے تو اس کو پھر کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں یا کس طرح ہوتا ہے. تو یہ سٹیپ کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں کہ اب یہ ہاتھ مثال کے طور پہ یہ پھنس گیا ہمارا سٹیپ میں اور ہمیں رول نہیں ہو رہا اس سے، تو یہ رول کرنے کی یہ وہ ٹریننگ ہے کہ آپ نے ہوکر نے اس کو رول کس طرح کرنا ہے. کیونکہ ٹاپ رولر کا جو پرونیٹر ہے نا اس کو دبانا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کی فنگرز، آپ کا پام بہت زیادہ تگڑا ہونا چاہیے. ٹاپ رولر نے صرف باہر نکالنا، ہوکر نے اس کو سپینیٹ کرنا ہے اور اندر لے کے جانا. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اب اس میں اگر آپ ٹاپ رول میں بھی موو میں بھی چلے جائیں، ہک میں بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے، بیسک اسٹرینتھ جو ہوتی ہے نا ہماری بیک پریشر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ایک بندہ تگڑا ہے اور وہ پیچھے کھینچ رہا ہے تو آپ کو بھی اتنا بیک پریشر چاہیے. بیک پریشر کو تھوڑا سا میں بتاتا ہوں. یہ مثال کے طور پہ یہ مڈل میں ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مڈل سے ہاتھ آپ نے جب پاس لے کے آنا ہے نا تو یہ اس کے لیے یہ ہے یہ ٹریننگ، یہ بیک پریشر کو ٹرین کرنے کی. اس میں ایک یہ موو ہے اور ایک یہ موو ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مووز ہوتی ہیں، جس طرح میں آپ کو ایک اور ٹریننگ کر کے بتاتا ہوں. کہ ایک یہ ہوتی ہے اس طرح، اس میں ویٹ ڈال دیا جاتا ہے اور اس پہ یہ پکڑ لیا جاتا ہے اور یہ ویٹ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل بیک پریشر کو ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں. اور بیک پریشر ایک ایسی موو ہے جو ہر ایک موو کے اندر جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو یہ جتنے بھی ٹولز میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس کے بغیر آرم ریسلر تیار ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ ایک بہت ڈفرینٹ ٹیکنیکل اور اسٹرینتھن موو ہے جتنی بھی مووز ہیں. اور یہ جو ٹریننگ آرم ریسلنگ جو ہے نا یہ اسٹرینتھ اسپورٹس ہے اور اس کے اندر جتنی اسٹرینتھ ہے اتنی ہی زیادہ ٹیکنیکلٹی ہے. آپ کو اسٹرینتھ میں بھی اوپر آنا پڑے گا اور ٹیکنیکس میں بھی آنا. یہ اس کے بغیر آپ ٹیکنیکس میں اوپر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا عثمان بھائی، اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا اگر ہمیں کسی اپنے پارٹنر کے ساتھ آرم ریسلنگ کر کے دکھائیں. اچھا، اس کے اندر اب یہ ہے کہ کھڑے ہونے کا طریقہ بگنرز کے لیے اور تھوڑے سے جو ٹیکنیکس ہاتھ چھوٹ جائے گا کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں. سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے جب کھڑے ہونا ہے نا تو آپ نے اپنی باڈی کو بالکل اس کا آرم ٹیبل کے نا پیرلل لانا ہے اور ساتھ رکھنا ہے. اگر آپ رائٹ آرم کر رہے ہیں تو آپ کی رائٹ لیگ آگے ہونی چاہیے اور آپ کی یہ بالکل یہ چیز جہاں پہ یہ بیلٹ والی جگہ ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ، ہاں یہ بیس لائن نا بالکل اس کے ساتھ اٹیچ ہو. اور یہ بالکل بھی ہلے نا، کیونکہ آپ نے اس کو ٹیبل کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. بالکل پیچھے نہیں کھڑے ہونا جس طرح نارمل لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے آرم ریسلنگ کا. جی اب یہ دیکھیں، اگر ہم اس طرح کھڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ گرپ کرتے ہیں اور گرپ میں اکثر لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو جو رولز کہتے ہیں وہ 30 سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ریفری گرپ کروا دیتے ہیں. ریفری گرپ اس طرح ہوتی ہے کہ ہاتھ کو بالکل پام کو پام کے ساتھ جوڑتے ہیں. سب سے پہلے یہ تھم بند کرتے ہیں. تھم بند کر کے وہ پہلے ایک بندے کا ہاتھ بند کرتے ہیں، فنگرز بند کرتے ہیں، پھر دوسرے کی کرتے ہیں اور پھر گو ہو جاتا ہے. اگر اس کے اندر یہ ہاتھ آپ کا سلپ کر گیا، اگر دو ٹاپ رولر ہوں گے یا ایک ہوکر ہوگا وہ اندر جا رہا ہے، وہ لڑکا باہر نکالتا ہے ٹاپ رولر، تو وہ ہاتھ آپ کا مثال کے طور پہ یہ ہوکر ہے اور میں ٹاپ رولر ہوں تو یہ ہاتھ ایسے چھوٹ جائے گا. جہاں پہ بھی ہاتھ چھوٹے گا اس کے اندر یہ سٹیپ میچ ہوگا. یہ میں سٹیپ آپ کو جو ہے نا کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ سٹیپ ہوتا ہے. اس کے اندر جب ہاتھ چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں.
اچھا عثمان بھائی، یہ جو نیشنلز ہوتی ہیں یہ بیسٹ آف 3 راؤنڈس پہ ہوتی ہیں کہ بیسٹ آف 5 پہ ہوتی ہیں؟ کیا پہلے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیا اس کا؟ اس کے اندر جو کلاس ویٹ کلاسز ہوتی ہیں نا، اس کے اندر نا ایک ہی کلاس کے اندر نا 2 گروپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اے اور ایک ہوتا ہے بی. ٹھیک ہے. ایک کیٹیگری کے اندر وہی اسٹینڈ کرتا ہے جو پنجہ لوز نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور جو لوز کرتا ہے نا 2 چانسز ہوتے ہیں ایک پلیئر کے پاس. جو لوز کرتا ہے وہ بی میں آ جاتا ہے. اب جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ ایک سارے ہارتے بی میں آتے ہیں اور ایک لڑکا اسٹینڈ کرتا ہے جو اے کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے ہم ایک کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلتے ہیں. ہاں جی بالکل. پھر اے اور بی گروپ. بی جب بی ہوتا ہے، بی کے اندر جو سارے جو ایک میچ ہارے ہوتے ہیں ان کا آپس میں کرواتے ہیں. پھر ان کی میں سے ایک لڑکا نکلتا ہے، پھر اس کا اے والے کے ساتھ ہوتا ہے. سیم ایز اٹ از ایسے ہی ہوتا ہے کہ بی والے کو اے والے کو 2 راؤنڈ ہرانے پڑیں گے، کیونکہ جو اے والا وہ انبیٹن ہے اور جو بی والا وہ 1 راؤنڈ ہرا ہوا ہے، اور اے والے کو 1 راؤنڈ ہرانا پڑتا ہے. اگر وہ اس کو 1 راؤنڈ ہرا دیتا ہے تو وہ پھر فرسٹ پوزیشن کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. فار ایگزامپل کہ یہ بردر بی گروپ کا ہے اور آپ اے گروپ کے ہیں. انہوں نے مجھے 2 راؤنڈ ہرانے ہیں فائنل میں اور میں نے ان کو 1 راؤنڈ ہرانا ہے. اور اگر یہ 2 راؤنڈ سے جیت جاتے ہیں تو پھر یہ کوالیفائی کر دیں گے. اب یہ دیکھیں جی، یہ ہم نے اسٹیپ کر لیا اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ چانسز نا ان سائڈ والے کے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان سائڈ والے کے جو پام ہوتا ہے نا، پام اور فنگر جو ہوتے ہیں، پام وہ ٹاپ رول سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مگر ادر ہینڈ پہ اگر ٹاپ رولر نے بھی ٹریننگ اچھی کی ہوئی ہے تو اس کا بھی، کیونکہ یہ جو پرونیٹر ہے نا، یہ چیز اس کو دبانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو آپ تب دباتے ہیں جب آپ کا بھی پرونیٹر اچھا ہو. آپ کسی کے پرونیٹر کو دبانے لگے نا تو آپ کا بھی پرونیٹر، جس طرح میں اس کے ہاتھ پہ بتاتا ہوں کہ اگر ہک کرنی بھی ہے نا تو پرونیٹر ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنا پرونیٹر چھوڑ دیتے ہیں نا تو وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے. یہ پرونیٹر ایکٹیو، یہ کام آرم ریسلنگ میں ہک ہو چاہے ٹاپ رول ہو، یہ جو پرونیٹر ہے نا اس کو یہ بہت زیادہ مین فوکس ہوتا ہے اس کا. جو میں نے لاسٹ آپ کو 2 ایکسرسائز بتائی ہیں یہ پرونیٹر کی ہی ہیں، پرونیٹر اسٹرینتھنگ. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ ہک میں چلے جائیں یا ٹاپ میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. اس کو پن کرتے ہیں، اگر اس پیڈ کو نہیں بھی لگتا تو پیرلر اگر اگلے کی ریسٹ آ گئی ہے نا تو وہ لوز کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایلبو ایک مرتبہ اٹھ گئی یا اتر گئی تو 1 فاؤل کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ پیک ہے، پیک کو آپ نے 1 مرتبہ چھوڑ دیا تو 1 فاؤل کنسیڈر کیا جائے گا. 2 فاؤلس کے اوپر آپ 1 راؤنڈ ہار جائیں گے. یہ چیز ہے. اچھا. اور نیچے سے ٹانگوں کا کوئی فاؤل شول نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹانگ، آپ دونوں ٹانگیں اٹھا بھی لیں. ٹھیک ہے. کوئی باقی یہ ہے کہ آپ نے اس پیڈ سے کونی اتارنی نہیں ہے، جمپ نہیں کرنی. آپ کی یہ جو ایلبو بون ہے نا یہ باہر نہ ہو، جمپ نہ کرے اور اترے نہ، اور اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے قریب نہیں رہنا. اگر آپ کا اپنا ہاتھ اپنی باڈی کو ٹچ کرتا ہے تو آپ کا فاؤل ہو جائے گا. صحیح. یہ چیز ہے. جی عثمان بھائی، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا اور ہمارے ویورز کو اتنی انسٹرکشنز دیں ریگارڈنگ آرم ریسلنگ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ جلدی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.